नाज़रीन, अमरीका ने मशरक़ वस्ती में 52 तैयारे और बहरी जंगी जहाज़ तैनात कर दिए हैं, जबकि लबनान ने इसराइल की 60 जन एयर बेस पर फ़िज़ाई हमला किया है। इसके अलावा नाज़रीन, ईरान ने अपना दिफाई बजट 200% बढ़ा दिया है, जिसकी वजह इसराइल से कशीदगी है, जबकि फ़लस्तीन ने एक इंतहाई बड़ा ऑपरेशन किया है, मेगा ऑपरेशन किया है, जिसके नतीजे में कई दर्जन इसराइली फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। इसके अलावा और बहुत सारी अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है इस वीडियो में, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अब नाज़रीन, सबसे पहले हम गज़ा के हवाले से कुछ खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। अपनी तरतीब को थोड़ा सा तब्दील किया है, चूँकि इंतहाई अहम खबरें थी गज़ा की, इसलिए मैं लबनान के हमले बाद में रखूँगा, पहले गज़ा की अपडेट आपके साथ शेयर करूँगा। नाज़रीन, इसराइली जो आर्मी है उनका ये कहना है कि हमास के जंगजुओं ने रात के अंधेरे में एक हैंड ग्रेनेड से हमला किया है, जिसके नतीजे में हमारा एक फ़ौजी ऑफिसर हलाक हो गया है। ये नाज़रीन, इसराइली आर्मी ख़ुद इस बात के बारे में तस्दीक कर रही है कि लबनानी जंगजुओं के हमले से एक आला रैंक ऑफिसर हमारा हलाक हो चुका है। इसी तरह नाज़रीन, इसराइली जो कैदी ख़ानदान है नाज़रीन, उनका अहम स्टेटमेंट सामने आया है। उनका यह कहना है कि इसराइली हुकूमत गलत इंफॉर्मेशन और प्रोपोगंडा कर रही है डील ना हो, ताकि डील ना हो। नाज़रीन, ये वो चीज़ है कि जो कि बहुत अहम है कि इसराइल की जो आम आबादी है, आम लोग हैं, शहरी हैं, वो अपनी हुकूमत से मुतनफ़र हो चुके हैं। उसकी कई वजूहात है। एक वजह तो ये है कि वो ये समझते हैं कि नेतन्याहू ने अपनी ज़िद और अना की वजह से ये जंग छेड़ी, जिसकी वजह से एक ऐसा मुल्क जो कि दुनिया में ग्रो कर रहा था, जिसकी ट्रेड पूरी दुनिया में थी, जो मल्टी नेशनल कंपनीज का मालिक था, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है, उस मुल्क को जंग में धकेलने के बाद उसका बेड़ा गर्क कर दिया गया। उसकी इकॉनमी, उसके एसेट्स, उस सब चीज़ों को तबाह कर दिया गया। एक तो वजह ये है जिसकी वजह से लोग अपनी हुकूमत से मुतनफ़र हैं। दूसरी वजह नाज़रीन ये है कि जो इसराइल के लोग कैद में हैं, उनकी फैमिली से समझती है कि हमारी हुकूमत कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि उनके अहल खाना को बाजियाब करवाया जाए। हुकूमत ज़ुबानी जमा खर्च करती है, लेकिन उनको प्रैक्टिकल इक़दाम नहीं कर रही, जिसकी वजह से इसराइली जो कैदी ख़ानदान है उन्होंने नाज़रीन ये बयान दिया है। और ये बड़ी अहम चीज़ है कि इसराइल ने किस तरह अपने आप को तबाही के धाने पर ला खड़ा किया है। उसके अपने लोग उसके ख़िलाफ़ हो चुके हैं, और आपको पता है कि पूरी दुनिया के साथ उनकी ट्रेडिंग थी, जो कि इस वक्त बंद हो चुकी है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने अपने आप को किस तरह अंधेरों में धकेल लिया है। अब नाज़रीन, आलमी इदारा सेहत की एक रिपोर्ट आई है नाज़रीन, वो आपके साथ शेयर करनी है। उनका ये कहना है कि इसराइली फोर्सेस ने गज़ा में पोलियो मरकज़ पर ग्रैंड ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में 4 बच्चों समेत 6 अफराद ज़ख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने इसराइल के इस हमले की शदीद मज़म्मत की है, और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ के मुताबिक 48 घंटों में 48 आवर्स में लास्ट गज़ा में इसराइली हमलों में 50 से ज़ायद बच्चे शहीद हो चुके हैं। और दूसरी जानिब फ़लस्तीन वज़ारत सेहत ने 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली हमलों में बताया है कि 43,314 43,314 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि जो ज़ख्मी फ़लस्तीनी हैं उनकी तादाद 1,02,019 हो चुकी है। 1,02,019 हो चुकी है नाज़रीन। ये बहुत अहम चीज़ है, और जिस तरह बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, बच्चों को शहीद किया जा रहा है, इसकी पूरी दुनिया मज़म्मत कर रही है और मुजरिम और ठहरा रही है इसराइल को कि ये जंग नहीं है, ये बल्कि बुज़दली है, ये नाकामी है। आप बच्चों को मार कर, बच्चों को शहीद कर कर क्या साबित करना चाह रहे हैं कि आप बहुत बड़े चैम्पियन हैं, या आप बहुत बड़ी पावर हैं, बहुत बड़ी ताकत हैं? ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया ये समझती है कि आप तब बच्चों पर हमले करते हैं जब आपके पल्ले कुछ नहीं रहता, आप बेबस हो जाते हैं, आप मुकाबला नहीं कर पाते, तो आप फिर इस तरह की हरकतें करते हैं। तो इस खबर में भी नाज़रीन, जो पोलियो मरकज़ पर ग्रैंड ऑपरेशन किया, ये इंतहाई बुज़दिलाना कार्रवाई है, जिसके नतीजे में 4 बच्चों समेत 6 अफराद को ज़ख्मी किया गया है। और इसी तरह जो लास्ट 48 घंटे नाज़रीन, उसमें जो हमले किए गए हैं, उसके नतीजे में 50 से ज़ायद बच्चे शहीद हुए हैं। इसी तरह नाज़रीन, अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट है
وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ غزہ میں سرکاری میڈیا ہاؤس نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی قابض فوجیوں نے شمالی غزہ کی پٹی پر رہائشی عمارتوں پر وحشیانہ بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں 50 سے زائد بچوں سمیت 84 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اور دوسری جانب ایران کی مہر نیوز ایجنسی نے اس حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ اس حملے کے نتیجے میں 170 سے زائد افراد جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، جبکہ درجنوں افراد لاپتہ اور زخمی ہیں۔ یہ صورتحال ہے کہ اسرائیل پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، دنیا نے اسرائیل پر اپنے راستے بند کر لیے ہیں اور ان کو نقصان بہت زیادہ پہنچا ہے۔ ایک طرف امریکہ بھی ان کو تھریٹ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ان کی بزدلانہ کاروائیاں ہیں وہ رک نہیں پا رہی، پاگل پن کی حد تک ان کی کاروائیاں جاری ہیں۔ اور یہ وہ ساری کاروائیاں ہیں جس میں وہ کوئی فائٹر سے لڑ نہیں رہے، وہ نہتے لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ جو لاسٹ 2 آپ کو خبریں میں نے دی یہ اسی کے ریلیٹڈ ہیں اور یہ فگر سامنے آئے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، جنوبی غزہ میں فلسطینی مزاحمت کاروں سے جھڑپوں میں اسرائیلی فوج کے 2 اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں، اور اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ تصدیق کی گئی ہے کہ ہلاک ہونے والے 2 فوجیوں کا تعلق گیواتی بٹیلین سے تھا۔ ناظرین، یہ وہ خود اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے 2 فوجی اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کس بٹالین سے ان کا تعلق تھا۔ اسی طرح ناظرین، اسرائیلی فوج کے مطابق گزشتہ 1 سال سے جاری غزہ جنگ میں مجموعی طور پر 780 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یاد رکھا جائے کہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل میں جانی نقصان کے حوالے سے اکتوبر سب سے بڑا مہینہ ٹھہرایا گیا ہے۔ ناظرین، اب اسرائیلی فوج یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے اس جنگ میں 780 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ فلسطینیوں کی شہادت کتنی ہوئی؟ 43,000 جبکہ خود اسرائیلی فوج یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے 780 فوجی اہلکار ہلاک ہوئے۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے یہ جو 780 کا فگر دیا جا رہا ہے یہ در حقیقت فگر جو ہے وہ ہزاروں کا فگر ہے، جس کو سینسر کر کے، جس کو کم کر کے 780 بتایا گیا ہے۔ یہ چیز بڑی کلیئر ہے، بڑی کیٹیگوریکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یقینی طور پر یہ فگر ہزاروں پر مبنی ہے، چونکہ اسرائیل اپنی کیجویلٹیز کو بہت کم کر کے بتاتا ہے تاکہ پتہ یہ چلے کہ جی ہم تو لوگوں کو مارے جا رہے ہیں، ہم تو کامیابی حاصل کیے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ہمیں تو ایسا کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، ہمارے تو اکی دکے ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ جو 780 کا ناظرین فگر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ فگر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی فوجی جو ہیں ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہزاروں فوجیوں کو ہلاک کیا گیا ہے، اور باقی ان کے انفراسٹرکچر کو کس حد تک تباہ کیا گیا ہے، ان کی بیسز کو کس حد تک نقصان پہنچایا گیا ہے، ان کی بندرگاہوں کو کس حد تک نقصان پہنچایا گیا ہے، ان کی جو ملٹری وہیکلز، ٹینکس ہیں اور ویپنز ہیں ان کو کس حد تک نقصان پہنچایا گیا ہوگا 1 سال میں، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، دوسری خبر یہ ہے کہ جناب یہ جو اکتوبر کا مہینہ گزرا ہے یہ اسرائیلی فوجیوں کی کیجویلٹیز کے حوالے سے سب سے بڑا مہینہ ٹھہرایا گیا ہے، یہ اسرائیلی فوج کا یہ کہنا ہے۔ تو ناظرین، یہ ساری صورتحال ہے کہ اسرائیلی فوج کس طرح اس کو تگری کا ناچ نچایا فائٹرز نے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کئی علاقوں سے وڈرا کر چکے ہیں اور کئی علاقوں میں مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ ان کے کئی فوجی جو ہیں وہ فوج چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں، اور کئی فوجی ان کے ذہنی مریض ہو چکے ہیں، اور کئی فوجی جو ہیں ان کو خود نکال دیا گیا غداری کی وجہ سے۔ تو ناظرین، یہ حالت ہو چکی ہے ایک ایٹمی طاقت کی، ایک امرجنگ سپر پاور کی، ایک امریکہ کی، اتحادی کی، کہ ان کی فوج جو ہے وہ ڈس بیلنس ہو چکی ہے۔ اور ہم نے آپ کو پچھلے 4-5 مہینے پہلے کتنی ایسی خبریں شیئر کی تھی کہ جس میں لوگ جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ ذہنی مریض بن چکے ہیں، ناظرین ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہو چکے ہیں ان ساری چیزوں کی وجہ سے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے غزہ کے حوالے سے۔ اب لبنان کے حملے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ناظرین 1 بائی 1، اور یہ وہی جس طرح کے پہلے حملے آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں اسی طرح کے تابڑ توڑ حملے ہیں ناظرین۔ سب سے پہلے حزب اللہ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جنگجوؤں نے ہفتے کی شام ایک بڑے میزائل بیرج کے ساتھ مقبوضہ شہر آکر کے شمال میں 60 جن بیس کو نشانہ بنایا ہے، اور یہ ایک لاجسٹک بیس تھی ناظرین جس کو تباہ کر دیا گیا ناظرین۔ یہ حزب اللہ کا کہنا ہے 60 جن جو کہ اسرائیل کی انتہائی اہم بیس ہے اس کو ناظرین ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اسی طرح ناظرین اسرائیلی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ حزب اللہ کا ڈرون اسرائیلی ہوائی حدود میں 17 منٹ تک پرواز کرتا رہا، اور یہ کیسریا کے مشرق میں بنیامین تک جا پہنچا۔ ناظرین یہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے
حزب اللہ کے ڈرونز کے حوالے سے۔ اسی طرح ناظرین تل ابیب کے شمال میں قابض فوج کی گلیوڈ بیس پر حزب اللہ نے اپنے نصر 2 میزائلوں سے حملہ کیا ہے اور خودکش ڈرونز کا استعمال کیا ہے اور ایک بڑا زبردست اور ٹارگٹ حملہ کیا ہے۔ اس کی فوٹیج انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پر بھی ناظرین جاری کر دی ہے، شائع کر دی ہے۔ اسی طرح ناظرین حزب اللہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ 2 میزائلوں نے 2 فوجی بلڈوزر کو نشانہ بنایا ہے جو اسرائیلی فوج کے سب سے آگے تھے۔ ان کے اندر جو موجود افراد تھے ان کو ہلاک اور زخمی کر دیا گیا ہے اور باقی فورس کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ناظرین یہ انتہائی اہم کارروائی ہے جس میں اسرائیلی فوج نے وڈرا کیا ہے۔ ناظرین ایک فوجی بلڈوزر کو نشانہ بنایا گیا جس میں کئی فوجی موجود تھے، ان کو ہلاک کیا گیا، ان کو زخمی کیا گیا اور اس کے بعد جو باقی لوگ بچے تھے ناظرین وہ بھاگ گئے، انہوں نے وڈرا کر لیے، لڑنے سے انکار کر دیا۔ ناظرین یہ انتہائی اہم خبر۔ ناظرین اسرائیلی میڈیا کو بیان دیتے ہوئے متان پیلک کا کہنا ہے کہ اسرائیل اب تک حزب اللہ کے ڈرونز کو روکنے میں بہت حد تک ناکام رہا ہے اور حزب اللہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ناظرین یہ وہی بات ہے کہ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود اس چیز کا کلیم کہ جی ہم دنیا کو ویپنز دیتے ہیں، ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ ہم تو بڑے سیو ہیں اور اس ٹیکنالوجی کو ہم دنیا میں بیچ رہے ہیں۔ اب ان کی ٹیکنالوجی کا جو ہے وہ ایکسپوز ہو گئی ہے مکمل طور پر اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ حزب اللہ کے ڈرونز کو انٹرسپٹ کرنے میں کافی حد تک ناکام ہے اور اس کے علاوہ جو حزب اللہ ہے وہ اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر بار بار تابڑ توڑ تواتر کے ساتھ حملے کر رہی ہے۔ ناظرین اسی طرح حزب اللہ کا کہنا ہے کہ ہم نے ایویم بستی میں اسرائیلی فوج کے ایک بڑے اجتماع کو راکٹوں سے نشانہ بنایا ہے۔ یہ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ ایک بڑی گیدرنگ تھی فورسز کی، اس کو نشانہ بنایا ہے اور اس میں خاصا نقصان ہوا ہے اسرائیلی فورسز کو۔ اس طرح ناظرین المائدین کے رپورٹر کے مطابق حزب اللہ نے مقبوضہ فلسطین کے علاقے جہاں پر اسرائیل کی بھاری فوج تعینات تھی اس پر میڈیم رینج میزائلوں سے حملہ کیا ہے اور وہاں پر کئی فوجی اہلکاروں کو زخمی کر دیا ہے، یہ المائدین کے رپورٹر نے کہا ہے۔ ناظرین اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حائفہ پر لبنان نے بیراج راکٹس بھی داغے ہیں۔ ناظرین یہ بھی ساتھ المائدین کے رپورٹر کا کہنا ہے۔ ناظرین اب ایران کے میجر جنرل اسلامی ان کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ اسلامی قوم اتحاد کے ذریعے امریکہ کو شکست دے سکتی ہیں۔ ناظرین یہ انتہائی اہم اور دلیرانہ بیان ہے اس ایران کے میجر جنرل کا اور کسی بھی مسلم ملک کے آرمی آفیسر کی اتنی جرت نہیں ہے کہ اتنا بڑا بیان دے سکے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر سب اسلامی قومیں متحد ہو جائیں، ان میں اتحاد ہو جائے تو یہ مل کر امریکہ ان کے حواریوں کا مقابلہ کر سکتی ہیں اور ان کو شکست دے سکتی ہیں۔ یہ ناظرین جو میجر جنرل ہیں ایران کے ان کا ایک اہم سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے۔ ناظرین حزب اللہ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جنگجوؤں نے آج صبح زیرت کے مقام پر اسرائیلی فوج کے ایک اور گیدرنگ پر اٹیک کیا ہے اور وہاں پر فوجیوں کو زخمی کیا ہے۔ ناظرین اسی طرح حزب اللہ کے مطابق ان کے فوجیوں نے آج صبح ایک اور مقام پر کارروائی کی ہے اور یہ شمیرہ کی بستی ہے ناظرین جہاں پر فوجی ڈپلوائے تھے اور ان پر راکٹس کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے اور ان کو نقصان پہنچایا گیا، ان کو زخمی کیا گیا اور ان کو بھاگنے پر مجبور کیا گیا اور اس حملے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اکا دکا ان کے فوجی ہلاک بھی ہوئے۔ اسی طرح ناظرین حزب اللہ کے مطابق صبح ایک اور اسرائیل کا شہر ہے ایوان مینیچیم جہاں پر غیر قانونی آباد کاریاں تھیں، رہائش گاہیں تھیں، سیٹلمنٹ ایریاز تھے ناظرین، ان پر راکٹ سے حملہ کیا گیا ہے اور نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اب ناظرین امریکہ کے حوالے سے خبر شامل کروں گا۔ میں نے آپ کو اپنے ابتدائیے میں کہا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں ڈپلائمنٹ کی گئی ہے۔ ناظرین امریکہ نے خبر یہ ہے کہ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں 52 طیارے اور بحری جنگی جہاز تعینات کر دیے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق 52 طیارے اور بحری جنگی جہازوں کی تعیناتی مشرق وسطیٰ میں ملٹری ری ایڈجسٹمنٹ کا حصہ ہے اور ادھر پینٹاگون کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کے دفاع اور حوثیوں کے حملے سے اتحاد کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے یہ اقدامات کیے گئے ہیں۔ اب ناظرین یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ایک طرف بیان یہ دیے جاتے ہیں کہ جناب اسرائیل ظلم کر رہا ہے، وہ ہماری بات نہیں مان رہا، آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے، انسانیت کی دھجیاں اڑا رہا ہے اور ہم ایکشن لیں گے اس کے خلاف، ہم اس کی ملٹری ایڈ بند کر دیں گے ناظرین۔ اور دوسری جانب اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ پینٹاگون نے کہا کہ اسرائیل کے دفاع اور حوثیوں کے حملے سے اتحاد کی
حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ جو ملٹری ری ایڈجسٹمنٹ کی جا رہی ہے۔ اب یہ صورتحال ہے، اب یہ دیکھتے ہیں کہ مہینہ ڈیڑھ مہینے بعد جب حکومت تبدیل ہوگی 2 مہینوں کے بعد، پھر دیکھتے ہیں کہ نئی پالیسی کیا آئے گی امریکہ کی، اور امریکہ کس طرح آگے بڑھے گا۔ کیا وہ ایک نیا امریکہ سامنے آئے گا جس کی توقع کی جا رہی ہے، جس بارے میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یا پھر امریکہ کی وہی پالیسیاں ہوں گی جو کہ بائیڈن حکومت کی تھی، اب آئندہ آنے والی حکومت کی بھی وہی پالیسیاں ہوں گی، اب دیکھنا یہ ہے۔ لیکن یہ بڑی دوغلی پالیسی ہے اس جنگ میں ناظرین، جہاں پر اسرائیل ڈیمیج ہوا، اسرائیل کو نقصان ہوا، چونکہ وہ تو سٹیک ہولڈر تھا، وہ تو اوپوننٹ تھا، اس کو تو نقصان ہونا ہی تھا، لیکن ناظرین اسرائیل کے چکر میں امریکہ نے اپنا بڑا نقصان کروایا، امریکہ نے اپنے آپ کو کھوکھلا کر لیا، وہ اندر سے بھی ناظرین کھوکھلا ہو چکا ہے، باہر سے بھی کھوکھلا ہو چکا ہے، اس کی دوگلی پالیسی بھی سامنے آ گئی اور اس کے ادارے بھی ایکسپوز ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو یہ بھی اس تناظر کی خبر تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب ناظرین ایران کی خبر شیئر کرتے ہیں کہ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی حکومت کے ترجمان فاطمہ جرانی نے بتایا کہ روایتی حریفوں کو ایک دوسرے پر میزائل حملوں کے بعد ایرانی حکومت نے دفاعی بجٹ میں 3 گنا اضافہ کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ ایرانی حکومت کے ترجمان نے تہران میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ملک کے دفاعی بجٹ میں 200% اضافے کے لیے نمایاں اضافے کے لیے حکومتی منصوبے پر روشنی ڈالی ہے، اور ایرانی ترجمان ایرانی حکومت نے تاحال دفاعی بجٹ میں اضافے سے متعلق کوئی اور داد و شمار پیش نہیں کیے۔ تاہم تنگ ٹینک سٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق 2023 میں ایران کے دفاعی اخراجات 10 ارب 30 کروڑ ڈالر تھا۔ آئندہ برس مارچ میں حتمی شکل دی جانے تک موجودہ بجٹ قانون سازی کے درمیان زہر بحث آئے گا۔ اب ناظرین یہ انتہائی اہم خبر ہے جو کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے ایران کی جانب سے کہ اپنے دفاعی بجٹ میں 200% اضافہ کرنا ہے، اس کی وجہ اسرائیل کے ساتھ کشیدگی ہے۔ اور ناظرین اپڈیٹ یہ آ رہی ہے کہ 2023 میں ایران کے جو دفاعی اخراجات تھے وہ 10 ارب 30 کروڑ ڈالر تھے، اب اس میں 200% اضافہ کیا جا رہا ہے ناظرین، تاکہ دشمن کو نپٹا جا سکے۔ اب ناظرین یہ جو 200% جو دفاعی بجٹ میں اضافہ ہو رہا ہے ناظرین، یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ ایران مکمل طور پر یہ پلان کر چکا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ حتمی راؤنڈ کھیلنا ہے، کسی صورت بھی اسرائیل کو لائٹ نہیں لینا، بلکہ اسرائیل کے ساتھ حتمی جنگ لڑنی ہے اور اسرائیل کو تکنیکا ناچ نچانا ہے، خواہ اسے کچھ بھی کیوں نہ اس لیے کرنا پڑے۔ اس لیے ان کی پلاننگ بڑی زبردست ہے اور منظم پلاننگ ہے، اور ایک جانب ان کی ملٹری ایسٹس بہت زیادہ ہو چکے ہیں، دوسری جانب ناظرین انہوں نے دفاعی بجٹ میں بھی اضافہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تاکہ لمبی جنگ لڑی جائے، لمبی گیم کھیلی جائے اور اسرائیل کو شکست دی جائے۔ اور خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ انہوں نے ایٹمی ہتھیار بھی ناظرین بنا لیے ہیں، پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر رشیا کھڑا ہے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چائنا کھڑا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سارا جو ہے جو مین اوپوننٹ ہوگا امریکہ اور اسرائیل گروپ کا، وہ ایران ہوگا، ایران لیڈ کرے گا، اور ایران کے ساتھ جو ہے رشیا چین کی مکمل سپورٹ حاصل ہوگی ناظرین۔ اسی حوالے سے ایران کی جو تیاری ہے وہ دن بدن سامنے آ رہی ہے، اور وہ مینٹلی پریپیئر ہیں کہ ہم نے جنگ اب لڑنی ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس جنگ کے لیے ہی شاید انہوں نے سالوں تیاری کی ہے، اب وہ سالوں تیاری کے بعد میدان میں اترے ہیں، اور جنہوں نے پچھلا حملہ کر دیا اسرائیل پر وہ ناظرین بڑی دلیری اور بہادری کا حملہ تھا۔ ایک ایسا کنٹری جو کہ ایٹمی قوت ہو، جس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہو، یورپ کھڑا ہو، انگلینڈ کھڑا ہو، برطانیہ کھڑا ہو، آپ اس پر اتنا دلیرانہ حملہ کریں تو یہ بڑی دلیری کی بات ہے، اور اس کے نقصان بھی آپ کو پتہ ہے کہ بھگتنے پڑیں گے، لیکن آپ حملہ کریں تو یہ ایران نے واقعی بہت بڑی دلیری کی۔ اس سے پہلے بھی ایران نے دلیری کی تو اسی وجہ سے اس پر اسینشنز تھی، لیکن اسینشنز کے باوجود اس نے اپنے ریسورسز خود ڈیولپ کیے اور اپنے آپ کو ایک طاقت کے طور پر منوایا، اور اب اس طاقت کی بات جو ہے وہ پوری دنیا کر رہی ہے۔ اسلامی ممالک میں واحد اسلامی ملک ہمارا ایٹمی اسلامی ملک ہمارا پاکستان، اس کی کوئی بات نہیں کر رہے اس وقت پوری دنیا میں۔ اگر بات ہو رہی ہے تو وہ صرف ایران کی ہو رہی ہے، اس کی وجہ ان کی دلیری، ان کی بہادری، ان کا اس جنگ میں اہم رول ہے۔ تو اس لیے ناظرین ایران کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے وہ کم ہے، ایران کی دلیری کو جتنا سراہا جائے وہ کم ہے۔ ایران نے واقعی مسلمانوں کا مقدمہ لڑا ہے، پوری دنیا کے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ جناب کوئی اسلامی ملک یہ سامنے آئے اور فائٹ کرے اسرائیل کے ساتھ، تو یہ کرج ہمت دکھائی ایران نے، ایران سامنے آیا، ایران نے باقاعدہ طور پر حملے کیے،
ایران نے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کی، ایران نے کوئی ڈر محسوس نہیں کیا، کوئی امریکہ کا ڈر محسوس نہیں کیا، کوئی اس کو پرواہ نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارا کتنا نقصان ہوگا، لیکن وہ مسلم ممالک کے لیڈر کے طور پہ سامنے آیا اور اس کے ساتھ یہ مطلب جہاں پر ایران کی تعریف بہت ضروری ہے، وہیں پر جو رول ہے رشیا اور چائنا کا اس کو اپریشیٹ کرنا ہی بہت ضروری ہے، چونکہ ایران کو کے پیچھے جو ہے یہ پاورز تھی۔ ایران کو مکمل ویپنز جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے رشیا، ایران کو مکمل ویپنز پرووائڈ کرتا ہے چائنا، اور یہی وجہ ہے ناظرین یہ جتنی فائٹر تنظیمیں ہیں، حزب اللہ ہے یا پھر جو فائٹر تنظیمیں فلسطین میں لڑ رہی ہیں، غزہ میں لڑ رہی ہیں ناظرین، ان کے پاس بھی جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، ایڈوانس میزائل ہے ناظرین، اس کے پیچھے بھی چائنا اور رشیا ہے۔ تو ان دونوں کنٹریز کا جو کردار ہے ناظرین وہ مسلمانوں کے لیے بڑا پازیٹیو اور بڑا اہم ہے، اور جن کو سراہنا بہت ضروری ہے، خواہ کہ ان کے اپنے مقاصد موجود ہیں، وہ چونکہ امریکہ کے مخالف ہیں، وہ امریکہ سے چودراہٹ لینا چاہتے ہیں، اس کی ٹکر میں وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں، ان کے اپنے مقاصد یقینی طور پر موجود ہیں، اور اپنے مقاصد کے لیے انہوں نے وہ استعمال کر رہے ہیں ایران کو یا دیگر اسلامی ممالک کو یا فائٹر تنظیموں کو۔ لیکن ہمارے لیے یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ہمارے ساتھ چائنا اور رشیا جیسی پاور جو ہے وہ ناظرین کھڑی ہے۔ تو ناظرین یہ آج کی ویڈیو تھی جس میں میں نے آپ کے ساتھ جنگ کا تازہ ترین جو احوال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا، منظرنامہ پیش کیا، اور آپ کو غزہ کے جو حالات ہیں ان سے آگاہ کیا، آپ کو لبنان کے جو حملے ہیں ان سے اپڈیٹ کیا، اور ساتھ ساتھ آپ کو امریکہ کے بارے میں بتایا، آپ کو ایران کے بارے میں بتایا کہ ایران کس طرح اپنا دفاعی بجٹ بڑھا رہا ہے، ایرانی سپریم لیڈر کس طرح اپنے آپ تیاری مکمل کیے ہوئے ہیں حملے کی، اور اسی طرح اسرائیل جو ہے وہ اپنا دفاعی اقدامات کر رہا ہے تاکہ انٹرسیپٹ کیا جا سکے ایران کے حملے کو۔ ناظرین تو یہ اپڈیٹس تھی آپ کے ساتھ شیئر کی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور مزید ویڈیوز کے لیے، مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی خبر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔